अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मोरू यकीनन गिलगित बिल्तिस्तान कश्मीर है जो पाकिस्तान की शहरक कहलाता रहा और शहरक को काटने के लिए काम शुरू हो चुका है। और ये भारत नहीं कर रहा, हम खुद अपने हाथों से कर रहे हैं, अपने लोगों को मारकर, उनके हुकूक छीन कर और फिर उनकी आवाज़ों को दबाकर। हमारे एक सहाफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने लिखा है कि ये पाकिस्तान का जो निज़ाम है 80 साल से बहरान के इंतज़ाम पर खड़ा है। इसे दुरुस्त करने के लिए कोई संजीदा कोशिश कभी नहीं हुई। एक बहरान को ख़त्म करने के लिए दूसरे बहरान को जन्म दिया जाता है। ये रियासत का सोल ऑफ द सिस्टम जिसे कहेंगे, यही मौजू है आज का। बहुत ज़हनी तौर पे मुंतशिर फील कर रहा हूँ बहुत अरसे के बाद। मैंने आपको कल भी बताया था कि मेरा दिल नहीं करता प्रोग्राम करने को, मगर सूरत हाल देखकर खामोश भी नहीं रहा जाता कि अपना हिस्सा डालते जाइए। अडियाला पे भी लॉन्ग मार्च की सिचुएशन है 9 को, और कश्मीर में भी है रावला कोट जो खून में नहा गया, जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि सच क्या है। मैं कोई फिगर कोट नहीं करूँगा कि कितने लोग मरे हैं, क्योंकि बहुत ही दुश्मन बाहर नहीं अब अंदर है, जिसे दुश्मन रियासत कहती है, और एक बड़ी अक्सरियत दुश्मन में तब्दील हो चुकी है। जो तादाद बताते हैं वो बहुत खौफनाक है। AI का दौर है, गलत भी वीडियो हो सकते हैं और दुरुस्त भी हो सकते हैं, और हम जैसे लोग इतनी दूर बैठकर कोई हतमी बात तो कह नहीं सकते। मगर जितने लोग भी मरे, अगर एक भी मरा वो किसी के घर का बेटा था, भाई था, बाप था, दोस्त था, अहबाब था, और फिर रियासत का शहरी था। और जिस मजहब से मेरा आपका ताल्लुक है, अक्सरियत का, सारी दुनिया के मज़ाहिब और निज़ाम और अखलाकियात यही कहते हैं, अगर ईमानदारी से देखें, कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। कल ही मेरे एक दोस्त हैं, पाकिस्तान से आए हुए जर्नलिस्ट हैं, तो बहस हो रही थी हराम और हलाल पर। तो उन्होंने एक आयत का तर्जुमा सुनाया, जिसका पहला लफ्ज़ ये था कि खून हराम है और एक दूसरे का हक खाना हराम है, शराब पीना, शराब पर बहस हो रही थी कि हराम है या हलाल है। तो बहरहाल खून उस आयत का पहला लफ्ज़ था कि वो हराम है, कि अगर आप किसी का खून पीते हैं। मगर 80 साल 79 ईयर इस रियासत में एक आम चलन सा हो गया है। कल 9 मार्च है, पाकिस्तान में सुबह होने जा रही है, और जो वीडियोस देखें, एक तो व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पूरा बिल्कुल अलग बता रहा है पाकिस्तान की सूरत हाल, और रियासत मजाक सालिसी में, मजाकरात में लगी हुई है, और इंटरनेशनली गेन कर रही है रिस्पेक्ट को और तारीफें करवा रही है। आप समझते हैं कि ऐसी रियासतें जिनके अवाम इतने मुस्तरिब हों, बेकरार हों, सिसक रहे हों और फ्रस्ट्रेटेड हों, वहाँ बैनुल अक़वामी बरादरी में अगर कोई आपको रिस्पेक्ट मिल भी रही है तो वो काम आएगी, वो अमन में, सुकून में ट्रांसलेट हो सकेगी। कि कोयटा में एक बाप ने अपनी बीवी और 5 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली कि उसके मोहल्ले में जो लोग थे उसे तंग करते थे। उसने वीडियो बनाई सरफराज बुख्ती के नाम, कि मेरी ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है, और रियासत वो इस्लामाबाद तक गया, उसे कोई नहीं मिला। और फिर दूसरे सूबे में 27 सना सोहेल को आप दहशतगर्द बना के मार दें। कि इस रियासत ने हमेशा से यही किया है कि कानून इंसाफ के कटहरे में लाने के बजाय मार देना ही वाहिद हल है,
کہ کون آئے گا کون جائے گا، جس کو چاہو مار دو، CTD بنا کے مار دو، اور کوئی بھی حوالہ دے کر مار دو، کوئی بھی نام لے کر مار دو۔ جو سب سے دکھ کی بات ہے، عطا اللہ خان مینگل نے، اختر مینگل نے، اختر مینگل نام ہے نا، عطا اللہ مینگل کے بیٹے کا نام اختر مینگل، انہوں نے کہا کہ کشمیر تو شہرک تھی، آج وہ کشمیری بھی غدار ہو گئے، دہشت گرد ہو گئے، ہم تو ٹھہرے پھر پردیسی۔ وہ ہندوستان جہاں مودی بیٹھے ہیں، اور جب وہ بگننگ میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر ہمارا نشانہ ہے اور وہ ہمارا حصہ ہے۔ پھر ہم نے دیکھا 370 35A لفٹ ہوا، انہوں نے اسے یونین کا حصہ بنا لیا، اور لاسٹ الیکشن میں 2024 کے الیکشن سے پہلے وہ نعرے مارتے تھے کہ ہم وہ کارنامہ کریں گے کہ 1000 سال کی تاریخ میں انوکھا واقعہ ہوگا۔ اور تجزیہ نگاروں نے ہندوستان میں کہا تھا کہ یہ آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں، آکوپائڈ پاکستانی کشمیر کی بات کرتے ہیں کہ اسے لیں گے۔ مجھے بہت سی باتیں آج یاد آ رہی ہیں۔ 2 سال پہلے میں کشمیر گیا تھا تو مجھے فوجیوں نے ہی بتایا تھا کہ اس علاقے کے امیر لوگ بھارت سے ملے ہوئے ہیں، کہ ان کے ڈاڈے انگلینڈ میں ان کے بڑے خاندان ہیں، اور ان کو باہر نکالنے کے لیے انڈیا مدد کرتا ہے آزاد کشمیر سے، اور یہاں کے غریب ہم سے جڑے ہوئے ہیں، جہاں بھوک، غربت، بے روزگاری، بد انتظامی گلیوں میں وحشیانہ رقص کر رہی ہے، جا کر دیکھیں تو اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور دونوں آمنے سامنے پہاڑوں پر احمق 78 سال سے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بیٹھے ہیں، اور مجھے فوجیوں کی گفتگو سے لگتا تھا کہ بیزار آ چکے ہیں۔ ایک عجیب داستان ہے پوری یہ۔ اب آج میڈیا میں خبریں چھپی ہیں جو میں کنفیوز ہو گیا کہ 9 مارچ کو کال ہے لانگ مارچ کی، کشمیر ایکشن کمیٹی جسے کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اور اس کے درجنوں سینکڑوں ویڈیو ہیں۔ شوکت نواز میر کا ویڈیو میں نے دیکھا کہ کال آن ہے، اور لوگ نکلے، کوئی کہہ رہا ہے کہ مظفر آباد کی طرف پہلے جانا ہے، کوئی راولہ کوٹ پہنچنا چاہتا ہے، مختلف جلوس نکلنے ہیں، مگر پاکستان کے قومی میڈیا میں مین خبر یہ ہے کہ کال کو کشمیری عوام نے مسترد کر دیا ہے، دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ بھائی 8 تاریخ ختم ہوئی تھی وہاں، تو 9 تو ابھی صبح کے 4 بج رہے ہیں، یہاں 7 سوا 7 ہو رہے ہیں، تو وہاں صبح کے 4 بج رہے ہیں، تو کال مسترد کیسے ہو گئی؟ میں کہتا ہوں اللہ کرے آپ ہی کی بات درست ہو، مگر وہ بریگیڈیئر عمران ہے یا وہ عامر ہے جو لاہور میں کبھی تھا، جس نے مار مار کے PTI کے کارکنوں کا بھرتا بنا دیا اور ان کی زبانیں اندر ہی اندر ختم کر ڈالی، اسے لے کر گئے کشمیر میں صرف اس لیے کہ اسے آتا ہے خاموش کرنا، یہ جانتا ہے کہ زبان بندی کیسے ہوتی ہے۔ ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ وہ کہیں فیتا کاٹ رہا ہے کشمیر میں، چھڑی اس کے ہاتھ میں، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر لگ رہا تھا، وہ بریگیڈیئر سے زیادہ ضیاء الحق نظر آ رہا تھا، مجھے مشرف نظر آ رہا تھا، ایوب خان نظر آ رہا تھا۔ اور پھر مجھے بہت سی باتیں یاد آ رہی ہیں کہ ایک ولاگر کہہ رہے تھے کہ فیض حمید ISI کے اپنے بعد آنے والے ISI چیف کے ساتھ جنرل عاصم منیر کو مارنے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ میں یہ بات تو بہت پہلے سے کہتا ہوں کہ ارشد شریف کو بھگوانے والا، مروانے والا فیض حمید تھا کہ اس فوج پر الزام لگے، مگر کیا فیض حمید نے صرف عاصم منیر کو اور جنرل انجم کو ہی مروانے کی کوشش کی یا سازش کی؟ اس نے کتنے لوگ مروائے کسی کو نہیں پتا، رائٹ؟ مگر بہت سو کو پتا ہے، مگر اس پہ جو مقدمہ چل رہا ہے وہ رائبری کا ہے بیسکلی، کہ وہ عاصم منیر کو مروانا چاہتا تھا، مگر مقدمہ کچھ اور ہے، سازش کا، فوج کے رول توڑنے کا۔ مگر اس نے اپنے دور میں کتنے لوگ مروائے اس کا ذکر کوئی نہیں کرتا، اس کی کرپشن کا تو کرتا ہے کہ اربوں روپے لوٹے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آج جو ISI کے چیف بیٹھے ہیں یا باقی لوگ بیٹھے ہیں وہ مبرہ ہیں؟ جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کتنے لوگ مروائے۔
آج بتایا جا رہا ہے کہ جنرل فیصل نصیر جو نون بائی فیصل کیا کہتے ہیں انہیں ڈرٹی ہیری، وہ سب اس وقت جو ہے کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے بارے میں کیا فیض حمید سے کم اطلاعات ہیں، کم باتیں ہو رہی ہیں، اور وہاں کیا کھیل ہو رہا ہے کہ راولہ کوٹ سے لے کے اس کے راؤنڈ میں جو کچھ بھی ہوا مجھے نہیں پتا. مگر کشمیری جو آج گالیاں دے رہے ہیں، جو مغلظات بک رہے ہیں، جو پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، علامہ حفیظ. پھر آپ نے گلگت بلتستان میں ایز پریڈکشن پورا الیکشن چھین لیا، لوٹ لیا، اور سلام ہے مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو، اور ان سارے سیاسی رہنماؤں کو اور ان کے کارکنوں کو جو ننگا ناچ ناچتے ہیں اپنی جعلی جیت پر. وہی فارم 47، وہی 45، وہی چھینا جھپٹی لوٹ مار کہ پی ٹی آئی کے ہر کارکن نے سلیکشن کو مسترد کر دیا. بنا لے پیپلز پارٹی کی حکومت، 11 سیٹیں ہیں، 12 سیٹیں ہیں، جو بھی ہیں، آزاد کو ملا کے 14 سیٹوں پہ حکومت بن جائے گی. اور پھر ساتھ میں ابھی سے پریڈکشن ہے کہ اگر کشمیر میں حالات نارمل رہے تو حکومت نون کی بن جائے گی. کہ یہی نقشہ بنایا گیا ہے کہ یہاں تم لے لو، یہاں تم لوٹو، یہاں تم کھاؤ، پہلے ہمیں کھلاؤ پھر تم بھی کھاؤ. کہ راجہ پرویز اشرف کشمیر میں بیٹھے ہیں، 72 لوگ تو صرف بتائے جا رہے ہیں کہ وہاں گرفتار ہیں، مگر گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں کہ وہاں سینکڑوں لوگ گرفتار ہیں اور درجنوں سینکڑوں ہی مسنگ ہیں اس وقت. وہ کہاں ہیں سب کو معلوم ہے، اور پورا پاکستان جانتا ہے، پوری انٹرنیشنل کمیونٹی جانتی ہے. یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو آج ثالث کا کردار ادا کروا رہی ہے وہ انسانی حقوق کی اس پامالی پر حکومت پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے؟ ایک لمحے کو ماننے کھڑی ہے، مگر کیا کل بھی کھڑی رہے گی؟ پوری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ضرورت کے وقت خاموش رہا جاتا ہے، اور پھر یہی انسانی حقوق کی پامالی اور یہی بد انتظامی، یہی لوٹ مار، یہی چھینا جھپٹی ان کے خلاف کیس کے طور پہ پیش ہوتی ہے. پھر پابندیاں لگتی ہیں، پھر یہ گالیاں دیتے ہیں مغرب کو، امریکہ کو، پھر یہی ریاست عوام کو بھڑکاتی ہے ان کے خلاف، پھر کسی موقع پر صلح ہو جاتی ہے، پھر یہی سب کچھ ہوتا ہے. مگر اس سب کے قصوروار آپ ہیں، ہم ہیں. ہم تو بھاگ گئے، ہم تو بہت بزدل تھے، مگر کم بزدل آپ بھی نہیں نکلے کہ آپ صرف گالیاں بکنے کے لیے ہیں، شور مارنے کے لیے ہیں، اپنے بچوں کے لاشیں اٹھانے کے لیے ہیں، اپنے محلے والوں کو مرتا سے سکتا دیکھنے کے لیے ہیں، مگر نکلنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں. آپ آواز بلند کرنے کو تیار نہیں ہیں. میں تو آپ کو کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم اوورسیز پاکستانی جس ڈٹائی بے شرمی سے جی رہے ہیں اور یہ سوچے بغیر کہ ہمارے بہن بھائی، ماں باپ، ہمارے بزرگ، ہمارے شہری، ہمارے محلے دار آج جس حال میں ہیں، مگر ہمیں اپنی آنیاں جانیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں سوچتا. آپ یقین کریں کہ اگست آ رہا ہے نا، یوم آزادی منانا ہے، ایک ایک علاقے میں 3 میلے ہونے جا رہے ہیں، 4 میلے ہونے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے سازشیں، حکمت عملیاں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بے چین و بے قرار ہے کہ فتح کس کی ہوگی. کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہاں لوگ کیسے مر رہے ہیں، کیسے سسک رہے ہیں، غربت کیسے دھول چٹا رہی ہے، بھوک اور بیماری، بے روزگاری کیسے مجبور و محقور بنا رہی ہے. کسی کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. شاید زندگی ہمیشہ سے ایسی ہی رہی ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ آج کا دن کشمیر میں ساتھ خیریت کو گزر جائے کہ دونوں طرف سے بھرپور تیاریاں بتائی جاتی ہیں. ابصار عالم جیسے لوگ، حیرت ہوتی ہے، یقین نہیں آتا کہ ویڈیو پہ کہتے ہیں کہ ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ان کشمیریوں کو درست کرنا ہے. تو ڈپلائمنٹ سنیں کشمیر میں جو منظر پہ نظر بتائی جا رہی ہے، جو ابصار عالم جیسے لوگ بتا رہے ہیں کہ 7,000 رینجر، 6,000 ایف سی، 2,000 اسلام آباد پولیس اور 1,000 سندھ پولیس جا چکی ہے. کتنے ہوئے؟ 13، 15، 16,000 سیکورٹی فورسز. مطلب
علاقے کی پولیس پر، علاقے میں موجود فورسز پر یقین نہیں ہے، تو ہر طرف سے جمع کر کے چڑھائی کی جا رہی ہے ایک چھوٹے سے خطے میں جس کی آبادی بھوک سے مر رہی ہے، غربت سے سسک رہی ہے، بیماری اور بے روزگاری کے سامنے ہاتھوں بے بس ہے۔ وہاں پر اگر آپ نے یہ تیاری کر لی ہے کہ کوئی باہر نکلے گا تو اسے ماریں گے، تو آپ سے صرف ایک ہی سوال ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو آپ فسانے تراشتے رہے، بیان کرتے رہے، انہیں ہم کس کھاتے میں اب ڈالیں؟ کیا یہی مظالم وہاں نہیں ہوئے؟ وہاں ماؤں کے لال نہیں چھینے گئے؟ وہاں بچے یتیم نہیں کیے گئے؟ نوجوان عورتیں بیوہ نہیں ہوئیں؟ ماؤں کے سینے چھلنی نہیں کیے گئے جو راولہ کوٹ میں کیے، پہلے کیے اور ہر جگہ آپ کرتے ہیں؟ ہر جگہ پر وہ کون سا علاقہ ہے جو آپ نے چھوڑا؟ بلوچستان میں آپ لڑ رہے ہیں، کراچی میں آپ نے بربریت کے عظیم مظاہرے کیے، آپ نے بلوچستان کے بعد کے پی کے کو بھی خون اور آگ میں جھونک ڈالا اپنے مفادات کے لیے، اپنی ڈیفینس سوسائٹیوں کے لیے، اپنی فضائیہ اور بحریہ کے لیے۔ یہ حالات اس ملک کے یہ ہے کہ فضائی بحریہ کہ ریاض ملک سے جھگڑا ہو گیا ہے، اس کے اکاؤنٹ سیز ہیں، تو بحریہ لاہور کے ملازمین کو بھی کیش پہ تنخواہ دی جا رہی ہے، اور جو لوگ ہیں جو اپنے بجلی کے، پانی کے اور دوسرے بل ہیں وہ کیش میں جمع کراتے ہیں۔ اور پھر ساتھ میں خبریں ہیں کہ ریاض ملک کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اول تو یہ خبر ہی غلط ہوگی، اگر گرفتار کر لیا ہے تو یقین رکھیں کہ کچھ سیٹلمنٹ ہونے جا رہا ہے، کچھ لو اور دو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ کبھی آپ نے سنا کہ کراچی کا بحریہ جو ہزاروں لاکھوں ایکڑ پر مشتمل ہے، اس کا کوئی مالک ہی نہیں ہے، ہر گھر بک گیا، مگر مالکانہ حقوق نہیں ہے؟ یہ کسی ریاست میں ممکن ہے؟ یہ سب ان کے ملی بھگت سے ہوتا رہا ہے، اور یہی کھاتے پیتے رہے، اور یہی محب وطن ہے، اور ہر وہ آدمی غدار ہے جو سوال پوچھ لے، جو اپنے حقوق کی بات کر لے۔ آپ نے کشمیر ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے دیا۔ آپ نے 2 منٹ میں جو ہمیشہ سے آپ 79 ایئر سے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس سے اسلحہ نکلا ہے، ان کے پاس سے بھارتی مواد نکلا ہے، ان کے پاس سے فلاں نکلا ہے، راتوں رات آپ نے غدار بنا دیا۔ کوئی شرم کر لے، کوئی لحاظ تو کر لے، کوئی تھوڑا بہت تو سوچ لے کہ آپ آخر کہاں جا رہے ہیں۔ میں تو بس ایک بات تو سوچ سوچ کے حیران ہوتا ہوں کہ کیا انجام ہوا بر صغیر کے مسلمانوں کا۔ کبھی غور کیا کہ جب پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آزادی کی قیمت سمجھنی ہو، آزادی کے مفہوم کو سمجھنا ہو، تو ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھو۔ آج ہندوستان کے مسلمان یہ کشمیر میں راولہ کوٹ اور ایسے واقعات کو، بلوچستان کو، کے پی کے کو، کراچی کو اور پنجاب میں جو پولیٹیکل انریسٹ کو دیکھ کر کیا سوچتے ہوں گے؟ وہ اپنی آزادی کی قیمت آپ کی آزادی کی قیمت سے میچ کر کے دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کا پلڑا بھاری نکلے گا۔ ان پہ مظالم کم ہوئے ہیں، یہاں مظالم زیادہ ہوئے ہیں۔ ایک ایک حادثے میں 800 لوگ مارے گئے کراچی جیسے شہر میں۔ ہندوستان سے ابھی تک ایسی کوئی خبر نہیں آئی کہ ایک کسی سانحے میں 800 مسلمانوں کو مار دیا گیا ہو۔ اس پاکستان کے قیام نے، کہنے دیجئے مجھے کہ بر صغیر کے مسلمانوں کو منتشر ہی نہیں کیا، انہیں سسکنے، مرنے، بلکنے اور تڑپنے میں مجبور کر رکھا ہے، اور جانے کتنی نسلوں تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور آپس میں مسلمان ایک دوسرے کا گریبان نوچ کر مارتے پیٹتے رہیں گے۔ بنگال میں جو ہوا وہ سب ایک تاریخ ہے اور پوری دنیا کو پتہ ہے۔ کراچی میں جو ہوا، بلوچستان میں جو ہو رہا ہے، کے پی میں جو ہو رہا ہے، جو کشمیر کی دونوں سائڈ پر ہو رہا ہے، یہ اس قیام پاکستان کا نتیجہ ہے۔ اور آج ایک بڑی اکثریت اس بات کو ریلائز کر چکی ہے کہ جو کچھ بھی 1947 میں ہوا وہ مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی، اور ایک دوسرے کو ننگا ان کے ہاتھوں کروایا گیا۔ آج یہ تماشا بن چکے ہیں ساؤتھ ایشیا کے مسلمان۔ میں اب بھی ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ بحران کے انتظام سے ہو سکے تو جان چھڑا لیں، کسی صورت سے جان چھڑا لیں، کہ مارنے مرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔
آخر میں کہیں ٹیبل پر آنا ہوتا ہے، اور جو ٹیبل پہ نہیں آتا ہے وہ سب مر جاتے ہیں ایک دوسرے کا گریبان نوچتے ہوئے، اس سے پہلے کہ کوئی بڑا حادثہ ہو جائے۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں لاسٹ 30-40 ایئر میں کہ پاکستان بنا غلط تھا، مگر ایک چیز بن گئی ہے، اس کا احترام کیا جائے، اسے اب مینیج کیا جائے، اس کو ثابت کیا جائے کہ جو ہوا وہ غلط تو ہوا تھا، مگر ہم نے اسے درست کر لیا ہے۔ مگر آپ کے کرتوت یہ نہیں بتاتے کہ یہ درست ہو سکتا ہے۔ روز ایک نیا بحران جنم دیتے ہیں، روز ایک نیا بحران جنم دیتے ہیں، اور پچھلے بحران کو بھول جاتے ہیں کہ نیا بحران اس سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔